दिल्ली में वेदर जो है ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 9 हो जाता है टेम्परेचर, कभी 12, कभी ऐसे चल रही है, ठीक है। तो मम्मी के थोड़ी तबीयत खराब होगी। तो गाइस मेरा नाम शिवम, मेरा नाम है अनु। तो एक वीडियो हमने देख रखी है, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि जैसे सूरह उतरी है ना, ठीक है, उनके पीछे के क्या वाक्य है, क्या उनके पीछे की तारीख में क्या हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंस है थोड़ी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये बात है कुरान की। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। ओह, 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूँ कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। God manifested in the flesh. ये बात है 1/3 कुरान की, सूरे इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहद इखलास। अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरे इखलास। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरे इखलास से इतनी ज़्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुन अहद, अहदुन अहद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरे फील, सूरे काफिरून, सूरे माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरे इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरे इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफ़ी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरे इखलास के नादिल होने के पीछे का वाक़या? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला थे। क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। दुनिया के किसी रिलीजन में कोई ऐसा खुदा ना था जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी बीवी ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माँ ना हो, जिसकी सास ना हो। मेरे पीछे देख रहे हो, ये है उज़्ज़ा की बेटी मनात। इसकी पैरवी करो, अगर ये खुश हो गई तो अल्लाह के आगे तुम्हारी सिफारिश लगा देगी। आओ इसके आगे सिर झुकाओ और जो दिल में है मांग लो। जी बेहतर।
دنیا کا یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ٹیچنگز کو بھول چکے تھے. بس مٹھی بھر لوگ ہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر تھے, جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کیا تو مکہ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا. ابو طالب، کافروں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے. پیغمبر پر سورہ کافرون نازل ہوئی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. سورہ کافرون کے نازل ہونے سے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی. آس پاس کے یہودی، نجران کے کرسچن، ایون تمام دنیا کے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ ہے کون؟ خوش آمدید محمد. آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک دم لازمی تھا، کامن تھا، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں نے کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی تھی. ان کے خدا کی شکل بھی ہوتی تھی، ان کا خدا شادیاں بھی کرتا تھا. تو یہ اب سوال لے کر پہنچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ خدا ہے کون جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں. تم رکو، میں دیکھتا ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج ہم لوٹنے نہیں، پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی. خوش آمدید. کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ. میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا. امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے. جی بالکل. ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے، اور آسمان کو دھوئیں سے. تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں. اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں. یہاں آپ غلط ہیں. پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا. ہر بار جب اللہ کے نبی سے کوئی یہ سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب دیتے جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ بھی رہتا ہے کہ شاید سورہ اخلاص مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سورت مکہ کے شروعاتی دنوں میں ہی نازل ہوئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ابھی تو وہ بول رہے تھے جب ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ احد احد وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد. پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کتنی اس کی اولاد ہیں، اس طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے اس سورت کو ہر موقع پر اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنا دیا. مدینہ ہجرت کے بعد کا دور. اے اللہ کے پیغمبر، ہم نذران کے پادری ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا عیسیٰ مسیح اللہ کی اولاد ہیں؟ اس کی کتنی اولادیں ہیں، اور کیا اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ یہ سب ہمیں بتائیے پیغمبر. کہہ دو اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. جب صحاباؤں کو اس سورت کی امپورٹنس پتہ چلی تو انہیں اس سورت سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات صبح شام جب موقع لگتا وہ اسے پڑھ لیا کرتے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک سردار پورے راستے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے. سفر سے واپس آ کر صحاباؤں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ loves him، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور مشہور نریشن ملتی ہے کہ مدینہ میں ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے،
اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے. اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا. میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے یا پھر کوئی اور سورت. الحمدو کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا. تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے. میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا. اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا. تو یہ تھی سورہ اخلاص کی بیک گراؤنڈ سٹوری. اس سے پہلے کہ ہم ان سورت کی آیتوں کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے. اس کے لیے یہ کہانی سنیے. تو بات ہے 1930 کے بنارس کی. سید خاندان میں زیتونہ بی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا. دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان. اس کا بہت خیال رکھنا. آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال. جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے. کچھ سال گزرے، زیتونہ بی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئی. انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کے ساس نے کہی تھی. دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان. آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال. جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے. وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں. تب ان کی پوتی صدف نے کہا اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا. ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے. پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سنار کے پاس پہنچ گئے. سنار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے. وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے. پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی. سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا. سوری سر، دس از فیک. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ایسے کوئی نہیں بولے گا، سید خاندان کے پاس بلاتے لوگ. انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی. لیکن سنار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون. اس پتھر کے اوپر سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا لوہا ہے یا چاندی. بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے. پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی. کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی. اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا. تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز. ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
अहद। इस सूरत को शुरू करने से पहले बस मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो आप नोट्स बनाया करिए, उससे आपको ये सूरत याद रहेगी। आई एम श्योर कि पुरानी बहुत सारी सूरतों को आप अब तक भूल भी चुके होंगे, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए भी आसानी होगी, उन्हें रिवाइज करना भी आसान होगा। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं कि सूरह इखलास को स्कॉलर्स ने तकरीबन 20 नाम दिए हैं। सूरह तौहीद, सूरह अहसास, सूरह अमन, सूरह नजात और भी कई सारे, लेकिन सबसे फेमस नाम सूरह इखलास है। तो पहली आयत क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अब जैसे हम सूरह काफिरून में पढ़ चुके हैं कि कुल एक कमांडिंग वर्ब है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब यहाँ पर ये कुल आ गया तो ये बात साफ हो गई कि अब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें ये बात कहने का हुक्म दिया है। लेकिन जब हम सूरह काफिरून वाली आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कहा जा रहा है काफिरों से कह दीजिए। अब यहाँ पर ऑडियंस बताई ही नहीं गई, ये बताया ही नहीं गया कि भाई कहना किससे है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। तो स्कॉलर्स की राय ये है कि जब ऑडियंस फिक्स ना हो तो इसका मतलब अब ये है कि अब ये मैसेज यूनिवर्सल हो चुका है। अब ये बात हर किसी से कहनी है, इस ज़मीन से कहनी है, इस आसमान से कहना है, अपने आप से कहना है, दुनिया के हर इंसान इतना से डिटेल कहना में है लिखा कि हुआ मेरा है कुरान अल्लाह शरीफ, एक इतना है। डिटेल में। अब यहाँ पर जो हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है ही, यानी वो। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कुल अल्लाहु अहद, तब भी बात वही होती, कह दीजिए अल्लाह एक है। हुआ की ज़रूरत क्या थी? अब जनरली जब हम दुनिया में कोई कहानी सुनते हैं या कोई बात करते हैं तो नाउन पहले आता है और प्रोनाउन बाद में आता है। यानी ये कहा जाएगा कि जंगल में एक शेर रहता था, वो शेर जो बड़ा खूंखार था। अब देखिए यहाँ पे शेर का इंट्रोडक्शन पहले आ गया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता वो बड़ा खूंखार था तो फौरन सामने वाला पूछेगा कौन था, कौन खूंखार था? तो बिल्कुल यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से एक चौंकाने वाला अंदाज पेश कर दिया। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं चौंकाने वाले अंदाज में कि कह दीजिए कि वो एक है। अब वो कौन है? वो जिसको आपकी फितरत पहचानती है, जो आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इस फितरत पे पैदा किया है कि उसके जहन में ये बात, उसके अंदर ये बात घुली हुई है, उसकी रूह ये बात जानती है कि कोई है, वो एक अल्लाह है जो उसकी बॉडी को, इस निज़ाम को, इस सारी दुनिया को चला रहा है। अब यहाँ पर जो अल्लाह का नाम है वो एक प्रॉपर नेम है। दुनिया में आप किसी भी नाम को प्लूरल बना सकते हैं, उसमें एस लगा सकते हैं, जैसे गॉड के गॉड्स हो सकते हैं, देवी का देवियों, देवताओं, खुदाओं, जादूगरों, यानी अल्लाह को अल्लाज नहीं कर सकते, इस वाहिद में जमा नहीं लगा सकते। खुदा का तसव्वुर हम कायम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के साथ हमारा जो बातनी रिश्ता है कि अंदर महसूस होता है कि है। इसके अलावा आप हिस्ट्री की किताब उठा के देखिए, कितने सारे राजा आए, बादशाह आए, मुशरिक आए, फिरौन ने अपने आप को खुदा कहा, कारून ने अपने ख़जाने पे इतना सारा घमंड किया, लेकिन कभी किसी की ये हिम्मत नहीं हुई, किसी को ये आइडिया नहीं आया कि वो अपने बुत का नाम अल्लाह रख लेता। तो यानी ये अल्लाह का डिवाइन प्लान है, अल्लाह का डिवाइन नेम है, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कॉपीराइट है। अब यहाँ पर जो अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये बड़ा यूनिक है। इसका मतलब होता है एक, लेकिन ये एक गिनती वाला एक नहीं है, क्योंकि अरबी में गिनती वाले एक के लिए कहा जाता है वाहिद। तो जब यहाँ अहद कहा गया तो अब इसका मतलब है कि अब ना इसके आगे कुछ है, ना इसके पीछे कुछ है, ना इसके जैसा कुछ है, और ना ही इसके जैसा कभी कुछ होगा, ना ही ये किसी चीज़ से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक केक है तो आप कहेंगे मेरे पास एक वाहिद केक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अहद केक है, ओनली वन केक, क्योंकि आपका केक बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अलावा अगर उस केक के साथ एक और केक को रख दिया जाए तो अब वो दो केक हो जाएंगे। अगर उस केक के पीसेस कर दिए जाएं तो बहुत सारी पेस्ट्रीज बन जाएंगी। इस आयत ने ईसाइयों के ट्रिनिटी वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह के तीन हिस्से हैं। खुदा, गॉड एज फादर, गॉड एज सन जीसस, एंड नंबर 3 द होली गोस्ट, रूहुल कुद्स, हजरत जिब्राइल। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब इस पूरी आयत में क्या बात हो रही है? कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अकेला है। अब लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि अल्लाह अगर अकेला है तो शायद वो कमज़ोर हो, क्योंकि अकेला अक्सर कमज़ोर ही होता है। तो इसका जवाब अल्लाह ने दूसरी आयत में दिया, अल्लाहुस समद,
یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کانٹینجنٹ، سب کے ساتھ ہے، سب چیز کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینیج کرنے کے لیے۔ پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ خاموش، لافی، یہ سب ختم کرو۔ آپ کے بیٹے نے ہی شروعات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی۔ قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے
نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا رول رکھتی ہے، کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور اس سورت کی طرف ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو سیم آئیڈیالوجی کے ہوں، جس سے ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ مل سکے، ہم اس کام کو فل ٹائم کر سکے۔ کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں تب آپ کو ایڈز نہیں ملا کرتے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو پر جو ایڈز آتے ہیں اس میں بہت ساری کیٹیگریز بلاک کی ہوئی ہیں، اس لیے تھوڑا سا دل بڑا کر کے تھوڑا سا دل بڑا کیجئے، اور جوائن کرنے سے آپ کو بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ہم یہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں، کس طرح سے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، کیسے اسکرپٹنگ کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں بہت محنت لگتی ہے بھائی، بہت محنت لگتی ہے۔ تو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک موجود ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر کے ہماری کمیونٹی کے ممبر بن سکتے ہیں۔ چلیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سورت اللہ کا بایو ڈیٹا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو اس کے علاوہ زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے نا کہ ہم ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اب زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے اگر اس سے تعلقات نہیں بنائے، اس کی بات نہیں مانی تو یہ ڈیل میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اس کی ناجائز بات کو برداشت نہیں کیا تو میرا یہ تعلق ختم ہو جائے گا، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے ڈر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کو اپنی بہتر سے بہتر کوشش کرنی ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ Rumi says, show me the people that don't fear snakes, because the snake is makhluq. Fear the khaliq, don't fear the makhluq. Doesn't mean that you go and just handle a snake. That's not the point. But the point is that your fear is misplaced. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیے، نیچے ڈسکرپشن میں ساری کتابوں کے لنک موجود ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک کوشش ہے آپ کو یہ بتانے کی قرآن از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اس لیے آپ خود پڑھیے، کراس چیک کیجئے تاکہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن باتیں کرنے سے راستے طے نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، کمفرٹ زون سے کوئی نہیں نکلنا چاہتا۔ پڑھیں گے، ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ایک آئیڈیا لگتا ہے، مجھے فیڈ بیک ملتا ہے اور ویڈیو کو بہتر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو مجھے ایز اے کریٹر آپ سپورٹ کیجئے اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے، کیونکہ آپ کی چھوٹے سے کنٹریبیوشن سے ہم یہ کام فل ٹائم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ احد، بالکل جیسے انہوں نے لاسٹ میں کہا تھا، یہ بہت اچھا تھا کہ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے نا، میننگ نہیں جاننے کے، صرف ایسا نہیں کہ رٹ لینا اور وہ لینا، جو وہ جو تھے اس سمے جو پیار سے پڑھ رہے تھے، مطلب ان کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ اگر یہ پڑھو گے ٹھیک ہے، اس کو اگر محبت کرو گے اس سورہ سے تو تم جنت جاؤ گے، ان کو کسی نے کہا نہیں تھا۔ ان کو اتنی محبت ہو گئی اس سورہ سے کہ وہ جنت چلے گئے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ جنت اب پا چکے ہیں وہ، ہے نا۔ لیکن اب جو لوگوں کو پتا ہے، جب اتنی پیاری سورہ ہے اس کے بعد وہ رٹ رہے ہیں، ان کو مطلب جاننا چاہیے۔ مارتے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہی ہے، جب تک سورہ ادھر نہیں کرے گا وہی ہوگا۔ بہت نماز پڑھتے ہیں، انہیں سب یاد ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے سے قرآن کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں۔ نماز جو پڑھتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ نماز میں ایک وہ ہوتی ہے پوزیشن ٹائپ ہوتی ہے، نہیں وہ ایک ہوتا ہے جو نماز ہوتا ہے پڑھاتے ہیں، اور سامنے جو ہوتا ہے جیسے ایسے ایسے کچھ کرتے ہیں، وہ اس سمے کچھ بولنا ہوتا ہے من ہی من میں، اللہ کے لیے پریئر کرنی پڑتی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ہاں تو وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے من میں، وہ کچھ ہوتے ہیں، وہ سورہ ٹائپ ہوتے ہیں، وہ وہی دہراتے ہیں، وہ من ہی من میں، وہ منہ سے بھی نہیں دہراتے بھی، کتنی اچھی بات ہے کہ وہ من میں
کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کریں, دوسرے کو کیوں بتائیے. ہماری اور اللہ کے بیچ کی بات ہے, ہم اپنے من میں ہی بولیں گے, ٹھیک ہے. یہ بھی کتنی اچھی بات ہے. اللہ نے جیسے کہ بتایا کہ نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا ہے, نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی وہ والی بات ہے کہ ہیومنائز کر دیتے نا لوگ, ہمارے جیسا ہے. اگر ہم یہ بتا دیں کہ ایسی آنکھ ہے, ایسی ناک ہے, ایسا رنگ ہے, پھر لوگ ویسے اپنے جیسا بنانے لگ جاتے ہیں. جیسے آج کل کتنا وہ ہو گیا, چائنیز گوڑ ہے تو چائنیز جیسی آنکھ ہوگی, کسی کوئی کالا انسان ہے تو اس کا کالا گوڑ, گورا ہے تو اس کے گورا گوڑ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو چکا ہے آج کے ٹائم میں, بہت ہو چکا ہے. تو وہی ہے, اللہ نے بالکل کچھ بتایا ہی نہیں ہے, وہ بس انسانوں کے لیے بتایا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے بس وہ جانو, ٹھیک ہے. بعد میں جب جنت جاؤ گے, جب میں دکھا دوں گا, یہ سننا ہے ہم نے جنت میں دکھایا گیا اللہ, ٹھیک ہے, کہ وہ کیسے دکھتے ہیں, وہ جنت میں پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے وہ بات بتائی گئی ہے نا, کہ کتنا ڈیٹیل میں ہے, ایک ایک چیز کتنا ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے. کہ ون کا بھی جو ہے نا, کہ کون سا, یہ وہ ون نہیں ہے کہ جس میں ڈیوائڈ ہو سکے یا بڑھ سکے یا مائنس, وہ والا ون نہیں ہے. وہ ون ہے جو کائنات میں ایک ہے, اس کا نہ آدھا کچھ ہو سکتا ہے, اس کا نہ ڈبل کچھ ہو سکتا ہے, وہ ایک. یہ کتنی ڈیٹیل میں چیز لکھی ہوئی ہے. اور اس سمے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے, آسمان سے ہی آئی ہے, یہ کوئی انسان اپنے اس سے نہیں کر سکتا ہے, کہ نہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ویڈیو کتنی محنت سے بناتے ہیں, انہوں نے اپنا سیٹ اپ پورا دکھایا. وہ چیزیں پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں. تو پلیز آپ لائک کر دیا کرو اور سبسکرائب بھی کر دیا کرو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, بائے.